अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ इलाही अज़ीमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाज़िल अल-तिब वल जुराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 22वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखेंगे, जैसा कि मुलय्यन यानी कब्ज़ को दूर करने वाली दवाएँ कौन सी होती हैं, मुदम्मिल यानी ज़ख्मों को भरने और खुश्क करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, मुरत्तिब यानी जिल्द और अंदरूनी आज़ा की खुश्की को दूर करके उन्हें तर करने वाली और नरम करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, मुसम्मिन यानी जिस्म को मोटा और फरबा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, मुरक्खी यानी आज़ा में नरमी और ढीलापन पैदा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, और मुसख्खिन यानी बदन की हरारत को पूरा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि कब्ज़ कुशा या मुलय्यन दवाएं कौन सी होती हैं या कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो पेट को नरम कर देती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी मखसूस कैफियत और ज़ुल्खासा असरात से पेट को नरम कर देती हैं और फुजलात के इखराज में आसानी पैदा कर देती हैं। इसी बदौलत इन दवाओं को मुलय्यन यानी कब्ज़ कुशा दवाएं कहा जाता है। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो आंतों में सुफरा के इखराज को बढ़ा देती हैं, जिससे फुजलात नरम हो जाते हैं। आंतों की हरकत दोदिया यानी फुजलात को धकेलने की कुव्वत बढ़ जाती है और कब्ज़ रफ़ा हो जाती है, पेट नरम हो जाता है। बाज़ दवाएं अपनी रुतूबात पैदा करने की सिफ्त से आंतों में तरी पैदा कर देती हैं, यानी आंतों में तरी की कैफियत पैदा हो जाती है, आंतों की खुश्की रफ़ा हो जाती है और खुश्की रफ़ा होने से कब्ज़ दूर हो जाती है। इन दवाओं की मिसाल में एलवा जिसे मुसब्बर कहा जाता है, घी कवार, बरगे सना, गुलकंद, रोगन बादाम, मुरब्बा हरीड़, आलू बुखारा, खुबानी, तरबूज, मगज़ अमलतास और शीर खश्त वगैरह शामिल हैं। ये दवाएं मुलय्यन कैफियत रखती हैं। ये जब जिस्म में दाखिल होती हैं तो आंतों की खुश्की को ख़त्म कर देती हैं, आंतों पर सुफरा के इखराज को बढ़ा देती हैं, आंतों की हरकत दोदिया को तेज़ कर देती हैं, जिसके बायस पेट नरम हो जाता है और कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। ये एक आम मर्ज़ है। मौजूदा वक्त में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, बड़ों में, औरतों में, सब में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो तिब के तालिब इल्मों को इन अद्वियात के बारे में अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि ये मुफरद हालत में भी हम इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आम पब्लिक इन दवाओं को मुफरद हालत में इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल कर सकती है, लेकिन बेहतर ये होता है कि अपने करीबी मुहालिज से इन दवाओं की कैफियत, मिजाज और इस्तेमाल के बारे में मशवरा कर लिया जाए। ख़ास तौर पर एलवा या मुसब्बर आम मिलने वाली दवा है। ये बेहतरीन मुलय्यन कुव्वत रखती है, कब्ज़ को रफ़ा करने की कुव्वत रखती है। घी कवार भी बेहतरीन मुलय्यन दवा है, पेट को नरम करती है, फुजलात को बआसानी खारिज करती है। इसका गूदा 1 से 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से बरगे सना के पत्तों को साफ़ करके इसकी जो टहनियाँ होती हैं इनको निकाल कर खालिस हालत में इनको पीस कर 1 से 2 माह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो शंदा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गुलकंद, गुल यानी फूल और कंद यानी चीनी या मिश्री, ये फूल की पत्तियों और मिश्री या चीनी को मिलाकर बनाया जाता है। ये हामला ख़वातीन की कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आम कब्ज़ के मरीज़ों में भी ये अच्छे नताइज मुरतब करती है। फिर रोगन बादाम आंतों की खुश्की को दूर करके तरी और नरमी पैदा करता है और फुजलात बआसानी खारिज हो जाते हैं। हरीड़ का मुरब्बा कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ रफ़ा करता है। इसके साथ साथ आलू बुखारा, खुबानी बेहतरीन कब्ज़ कुशा खुराक भी है, दवा भी है। ताज़ा हालत में भी कब्ज़ कुशा असरात रखती है और खुश्क हालत में भी कब्ज़ कुशा असरात रखती है। फिर तरबूज कब्ज़ कुशा कुव्वत रखता है। अमलतास का मगज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये भी कब्ज़ कुशा कुव्वत रखता है और शीर खश्त ये भी कब्ज़ कुशा है। यानी ये वो दवाएं हैं जो पेट को नरम करती हैं, पेट से फुजलात के अखराज को आसान बनाती हैं और कब्ज़ को रफ़ा करती हैं। इन अद्वियात को मुफरद या मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। ये घी कवार का
پودا ہے، اس کا ایکسٹریکٹ اس طرح سے مصبر کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے، یہ موصل اور ملین ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر گھی کوار، اس کا آپ گودا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کھا سکیں تو یہ بہترین ملین قوت رکھتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ پھر برگ سنا کے پتے صفوف کی صورت میں یا جوشاندہ کی صورت میں قبض کو رفع کرتے ہیں۔ آلو بخارا، خوبانی تازہ اور خشک، تربوز، یہ تو عام فروٹ ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے علاوہ گلقند جو کہ گلاب کی پتیوں سے اور اس میں چینی یا مصری شامل کر کے تیار کیا جاتا ہے، یہ حاملہ خواتین کی قبض کو دور کرنے کے لیے بہترین قبض کشا دوا ہے، غذا بھی ہے۔ کہ اسی طرح سے یہ املتاس کا یہ پودا اور اس کی یہ پھلی لمبی سیاہ رنگ کی پھلی ہوتی ہے، جس کا مغز قبض کشا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو اس کا گودا ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بادام کا جو روغن تیار کیا جاتا ہے یہ قبض رفع کرتا ہے۔ حلیلہ یا ہرڑ کا مربع تیار کیا جاتا ہے، یہ قبض کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض ہو، حریر کا مربع کا ایک دانہ روزانہ استعمال کریں تو ان کی قبض رفع ہو جاتی ہے۔ اور شیر خش، یہ ایک پودے پر ایک میٹھا سا گوند سا نکلتا ہے، اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوتا ہے، اس کو بھی قبض کشا دواؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام دوائیں مفرد یا مرکب صورت میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدمل یا زخموں کو بھرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں، یا زخموں کو خشک کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی مخصوص کیفیت اور قوت سے زخموں کی رطوبات کو خشک کر دیتی ہیں اور زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں، یعنی زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ زخم والی جگہ پہ یہ ادویات رگوں کو تنگ کر دیتی ہیں، رگوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے وہاں پر مزید رطوبات کا ترشح رک جاتا ہے اور زخم جلدی بھر جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ دوائیں اپنی سردی اور خشکی کے غلبہ سے زخم کے مقام پر موجود رطوبات کو خشک کر دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ رگوں کو سردی خشکی کی بدولت سکیڑ کر تنگ کر دیتی ہیں اور مزید رطوبات کا ترشح روک دیتی ہیں، جس کی بدولت زخم جلد بھر جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دم الاخوین، سنگ جراحت، رال سفید، مردار سنگ، سفیدہ کاشغری، پھٹکڑی، بیروزہ، انزروت، لوت پٹھانی اور چھال پیپل شامل ہیں۔ ان کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو ان کی پہچان میں تاکہ آسانی رہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دم الاخوین مالابار کینو، یہ ایک درخت کا سرخ رنگ کا گوند سا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سنگ جراحت، یہ پتھر ہوتا ہے، سوپ سٹون بھی کہا جاتا ہے، کشتہ کی صورت میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ رال سفید، پھر مردار سنگ، سفیدہ کاشغری، پھٹکڑی اور بیروزہ جسے چیڑ سے بیروزہ کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے۔ انزروت، یہ کانٹدار درخت کا گوند سا ہوتا ہے۔ لوت پٹھانی، یہ اس درخت کی چھال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ چھال پیپل کے درخت کی چھال۔ یہ تمام دوائیں سردی خشکی کی کیفیت رکھتی ہیں اور جب جسم میں داخل ہوتی ہیں یا زخموں پر بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں تو اپنی سردی خشکی کی کیفیت کی بدولت وہاں پر رگوں کو سکیڑ دیتی ہیں، زخموں میں موجود جو رطوبات جمع ہو چکی ہوتی ہیں انہیں خشک کر دیتی ہے، جس کی بدولت زخم جلد بھر جاتے ہیں، زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دواؤں کو مدمل دوائیں یعنی زخموں کو بھرنے اور خشک کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرتب یعنی اعضاء کو تر کرنے والی اور اعضاء اور جلد سے خشکی کو دور کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص کیفیت اور قوت سے اعضاء میں رطوبات کو بڑھا کر تری پیدا کر دیتی ہیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بدولت یہ دوائیں تر دوائیں کہلاتی ہیں، یعنی اعضاء کو تر کرنے والی دوائیں کہلاتی ہیں۔ ان دواؤں میں رطوبات کثرت سے پائی جاتی ہیں اور جب یہ جسم میں داخل ہوتی ہیں تو جسم میں بھی رطوبات کی پیدائش بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے حد سے بڑی ہوئی خشکی ختم ہو جاتی ہے یا اعتدال پہ آ جاتی ہے اور جسم کے اندرونی اعضاء اور جلد میں تری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوائیں مجفف، جن کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، یعنی خشک کرنے والی دواؤں کے بالکل برعکس ہوتی ہیں، کیونکہ مجفف دوائیں خشکی پیدا کرتی ہیں جبکہ مرطب دوائیں خشکی کو دور کرتی ہیں۔ ان کی مثال میں تربوز، کدو، مغز کدو، گائے کا دودھ، خربوزہ، روغن کدو، روغن بادام، کھیرا، اسپغول، موسلی، کتیرا اور گھی شامل ہیں۔ یہ ادویات جسم میں تری پیدا کرتی ہیں، اعضاء میں تری پیدا کرتی ہیں، جلد پر موجود خشکی کو رفع کرتی ہیں، اعضاء میں موجود خشکی کو رفع کرتی ہیں۔ ان تمام ادویات میں تری کی کیفیت غالب ہوتی ہے اور جب یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں
تو اسی طرح کی کیفیت کی بدولت جسم میں رطوبات کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہے۔ جب جسم میں رطوبات کی پیدائش بڑھتی ہے تو یہ رطوبات خون کے ساتھ تمام اعضاء تک پہنچتی ہیں، جس سے نہ صرف جسم کے اندرونی اعضاء کی خشکی رفع ہو جاتی ہے بلکہ جلد پر بھی جو خشکی یا سکیڑ کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ان میں سے روغن بادام یا روغن کدو کو بیرونی طور پر بھی جلد پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھیرا کو بھی اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، آنکھوں کی خشکی کو رفع کرنے کے لیے، آنکھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی کاشیں کاٹ کر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام دوائیں خشکی کو رفع کرتی ہیں، اعضاء میں نرمی اور تری پیدا کرتی ہیں۔ ان کو مفرد حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ان میں سے کچھ دواؤں کو مرکب حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو طب کے طلباء کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائیں جسم پر کیا کیفیات و اثرات مرتب کرتی ہیں، اور عام پبلک جو یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ اگر آپ کے جسم میں خشکی بہت زیادہ بڑھ گئی ہو، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کی جلد خشک ہو رہی ہے، آپ کے اندرونی اعضاء میں خشکی بڑھ رہی ہے جس سے آپ کے اندرونی اعضاء میں اکڑن یا کھچاؤ کی کیفیت ہے، تو ایسی صورت میں یہ مرتب یا تر کرنے والی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ان کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تو یہ عام روزمرہ استعمال کی چیزیں جیسا کہ تربوز، کدو، تخم کدو، ان چیزوں سے آپ بخوبی واقف ہیں، کھیرا، اسپغول، موسلی سفید، گائے کا دودھ، کتیرا، خربوز، کدو کے بیج کا روغن حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بادام کا روغن حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ دیسی گھی، یہ تمام دوائیں مرتب دوائیں ہیں، یعنی جسم میں تری پیدا کرنے والی دوائیں ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم مسمن یعنی بدن کو فربا اور موٹا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی دوائیں ہیں جو جسم کو موٹا کر دیں، جو جسم کو فربا کر دیں۔ یہ دوائیں جن میں معدنی اجزاء، لحمی اجزاء اور چکنائی کی وافر مقدار ہوتی ہے، یہ جسم کو غذائیت پہنچا کر، جسم میں رطوبات کو بڑھا کر جسم کو فربا کر دیتی ہیں۔ ایسی تمام دواؤں کو مسمن بدن دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی جسم کو موٹا کرنے والی دوائیں۔ ان کی مثال میں بیمن سرخ و سفید، پستہ، تودری سرخ و سفید، مغز فندق، سالب مثلی، پمبا دانہ، سنگھاڑا، کتیرا، ناریل اور چلغوزہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مغز تخم تربوز، موسلی سنبل، انگور، چاول، مکھن، دودھ، کیلا، گڑ، مٹر، انجیر، آم، لسی، دہی، مصری، پنیر، مایا شتر وغیرہ، یہ تمام ادویات مسمن بدن دوائیں ہیں، یعنی جسم کو موٹا اور فربا کرنے والی دوائیں ہیں۔ ایسے لوگ جن کا جسم بہت زیادہ دبلا پتلا اور لاغر ہو، ان لوگوں کو یہ دوائیں مفرد حالت میں یا مرکب صورت میں استعمال کی جا سکتی ہیں تاکہ یہ دوائیں جسم میں داخل ہونے کے بعد خشکی کو اور سکیڑ کو دور کریں، جسم میں رطوبات کی پیدائش کو بڑھا دیں، جسم میں غذائیت کو بڑھا دیں اور جسم کو فربا اور موٹا کر دیں۔ یہ تمام دوائیں جسم کو موٹا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جو جسم کو فربا اور موٹا کرنے والی دوائیں ہیں ان کے نسخہ جات میں بھی یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیمن سرخ اور بیمن سفید یہ جڑیں ہوتی ہیں، بطور دوا استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے پستہ جسم میں رطوبات کو بڑھا دیتا ہے، تودری سرخ و سفید جسم میں رطوبات کو بڑھا دیتی ہیں، سنگھاڑا، پھر یہ کتیرا ایک درخت کا گوند، ناریل، مغز فندق، سالب مصری، چلغوزہ، مغز تخم تربوز اور پمبادانہ جو روئی کے پودے کا بیج ہوتا ہے، اس کا مغز حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ادویات کا اس سلائیڈ پہ ذکر کیا ہے، یہ تمام ادویات جسم کے دبلے پن کو دور کر کے جسم کو موٹا اور فربا کرنے کی قوت رکھتی ہیں، لیکن ان دواؤں کو استعمال سے پہلے اپنے قریبی معالج سے ضرور مشورہ کر لیا جائے تاکہ آپ کے جسم میں اگر کوئی اور نقص ہو جس کی وجہ سے جسم پتلا یا دبلا ہو تو پہلے اس کو دور کیا جائے اور اس کے بعد ان ادویات کو استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو ان ادویات سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ بطور طب کے طلباء جو اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں انہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ ادویات جسم میں رطوبات کو بڑھاتی ہیں، جسم کی غذائیت کو بڑھاتی ہیں اور جسم کو فربا اور موٹا کرنے کی قوت رکھتی ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے سے پہلے مریض کی مکمل تشخیص کرنا اور اس کے بعد ان ادویات کا استعمال کیا جائے تو یہ دوائیں زیادہ مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اگلی سلائیڈ میں ہم مرخی یعنی
اعضاء کو نرم اور ڈھیلا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو مخصوص کیفیت سے اعضاء میں نرمی اور جلد کو نرم و ملائم کر دیتی ہیں۔ اسی بدولت ان دواؤں کو مرخی یعنی نرم یا ڈھیلا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان دواؤں میں حرارت و رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جلد اور اعضاء کی خشکی کو دور کر دیتی ہیں اور اعضاء کی سختی ختم ہو جاتی ہے، جلد اور اعضاء نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال میں مختلف روغنیات ہیں جیسا کہ روغن زیتون، روغن بادام، روغن السی، روغن کنجد، دیسی گھی، موم اور چربی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ دیگر ادویات میں بہی دانہ اور تخم ختمی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام ادویات اعضاء کو نرم کرتی ہیں، اعضاء کو ڈھیلا کرتی ہیں۔ اعضاء میں کوئی سکیڑ یا سختی ہو تو ان دواؤں کے استعمال سے اعضاء ڈھیلے اور نرم ہو جاتے ہیں۔ ان میں روغن زیتون، روغن بادام، روغن السی، تل کا تیل جسے روغن کنجد بھی کہا جاتا ہے، دیسی گھی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ روغنیات جلد پر بیرونی طور پر بھی مالش کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اندرونی طور پر کھلانے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہی دانہ اور تخم ختمی بھی بہت زیادہ رطوبات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اعضاء میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اعضاء کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بدولت ان دواؤں کو مرخی یعنی نرم اور ڈھیلا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسخن یعنی بدن کی حرارت کو بڑھانے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو اپنی مخصوص کیفیت سے جسم پر اثر انداز ہو کر جسم کی حرارت کو بڑھا دیں، ان دواؤں کو مسخن دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی جسم کی حرارت کو بڑھانے والی دوائیں۔ یہ دوائیں براہ راست جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جسم کی حرارت کو بڑھا دیتی ہیں یا بحال کر دیتی ہیں، یا یہ دوائیں تھائرائیڈ گلینڈز پر اثر انداز ہو کر انہیں تحریک دے کر جسم کی حرارت کو بڑھانے کا باعث ہوتی ہیں۔ ایسی دوائیں اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب جسم کی طبی حرارت بہت زیادہ کم ہو چکی ہو، جسم میں سردی کا غلبہ ہو یا جسم میں خشکی کا غلبہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ مسخن دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ سردی اور خشکی کی بدولت جسم میں اعضاء میں بہت زیادہ سکیڑ پیدا ہو جاتی ہے، اعضاء میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات فاسد مادے جسم میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ مسخن دوائیں یعنی جسم میں طبی حرارت کو بحال کر کے حرارت کو بڑھا کر اس سردی خشکی کی کیفیت کو دور کر دیتی ہے۔ ایسی دواؤں کو مسخن یعنی بدن کی حرارت بڑھانے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال کرکرہا، ازراکی، سنبل الطیب یعنی بالچھاڑ، زراون، مدہرج، جاوتری، رائی اور فلفل احمر شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ مشک، عنبر، جواہر مورا، جون بیدستر، پان، بلادر، پیپلامول، پیاز، لہسن اور پپیتا وغیرہ بھی جسم میں حرارت کو بڑھانے کا باعث ہوتی ہیں۔ یعنی جن دواؤں کی آپ کو تصاویر دکھائی گئی ہیں یا جن دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے آپ کے سامنے، یہ تمام دوائیں جسم میں سے سردی اور خشکی کی کیفیت کو رفع کرتی ہیں اور جسم کی حرارت کو بحال کرتی ہیں، جسم کی حرارت کو بڑھا دیتی ہیں، اور ایسے امراض جو جسم میں سردی اور خشکی کی بدولت پیدا ہوتے ہیں ان امراض کو رفع کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر جب جسم میں فاسد مادے رکنے لگیں، خون گاڑھا ہونے لگے، جسم میں فاسد مادے رک کر کسی فساد کا باعث بنے یا کسی تعفن کا باعث بن رہے ہوں، اعضاء میں اکڑن کی کیفیت ہو، اعضاء میں سکیڑ کی کیفیت ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں یہ ادویات بدن کی حرارت کو بڑھا کر ان امراض کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ تو دوستو، ہم نے اپنے آج کے لیکچر میں مختلف ادویات کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی، جس میں قبض کو دور کرنے والی دوائیں، جسم کو فربا اور موٹا کرنے والی دوائیں، زخموں کو بھرنے والی دوائیں، اعضاء میں رطوبت اور تری پیدا کرنے والی دوائیں، اعضاء میں نرمی پیدا کرنے والی دوائیں، اور اس کے بعد جسم کی حرارت کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ نئی ادویات اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ موصل دوائیں یا دست لانے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ موصل ادویات مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، جیسا کہ موصل بلغم ادویات جو بلغم کو خارج کرتی ہیں، موصل سودا ادویات جو سودا کو خارج کرتی ہیں، موصل صفرا ادویات جو صفرا کو خارج کرتی ہیں۔ ان تمام ادویات کے بارے میں یعنی موصل ادویات کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹس میں اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔